Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाल शहबाज कलंदर। लाल शहबाज कलंदर को लाल शहबाज कलंदर क्यों कहा जाता है, तो वीडियो का आगाज़ करती हूँ। लाल शहबाज कलंदर के नाम से शोहरत पाने वाली बुजुर्गान के वालिद ने इनका नाम सैयद उस्मान रखा, मगर बाद में उन्होंने लाल शहबाज कलंदर के नाम से दुनिया में शोहरत पाई। आपकी वलादत आज़रबाईजान के गांव मरवंद में हुई। आपका सिलसिला नस्ब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हा से जा मिलता है। इस तरह हिंदुस्तान में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोहुद्दीन चिश्ती अजमेरी की वजह से अजमेर को शनाख्त हासिल हुई है। इसी तरह सिंध में सेवन शरीफ को हज़रत लाल शहबाज कलंदर की वजह से गैर मामूली अज़मत हासिल है। सरज़मीनी की भी ये बड़ी खुश नसीबी है कि आलम इस्लाम के मुख्तलिफ इलाक़ों से अल्लाह जल्ला शाना के मुकर्रब और बरगज़ीदा बंदे यहाँ तशरीफ़ लाए और रुश्द व हदायत के दरिया जारी किए। इन बुजुर्गान दीन ने अपने इल्म और अमल की रोशनी से सिर्फ सरज़मीन सिंध को ही नहीं बल्कि गर्दनवा को भी मुनव्वर किया। बाबुल इस्लाम यानी सिंध में हज़ारों बुजुर्गान दीन, औलियाए अल्लाह और सूफियाए कराम का सिलसिला रश्द व हदायत, फ़ैज़ और बरक़ात जारी रहा। आज़रबाईजान के एक छोटे से कस्बे मरवंद में हज़रत कबीरुद्दीन अहमद तकवा और परहेज़गारी में अपना सानी नहीं रखते थे। हज़रत सैयद मोहम्मद कबीरुद्दीन अहमद शाह की कोई औलाद नहीं थी। आपकी अहलिया इस मसले की वजह से उदास रहने लगी थी। सैयद मोहम्मद कबीरुद्दीन हर शब तहज्जुद के बाद बारगाह इज़्ज़ती में मनाजात करते और एक हालत गरिया तारी हो जाती। एक शब उन्होंने ख्वाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को देखा और अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे हक़ में अल्लाह से औलाद के लिए दुआ कीजिए कि वो मुझे फ़र्जंद अता फरमाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने तसल्ली देते हुए आपको एक फ़र्जंद की बशारत दी। कुछ अरसे बाद 570 या 573 बामुताबिक 1177 में सैयद कबीरुद्दीन अहमद के घर एक फ़र्जंद की वलादत हुई जिनका नाम मोहम्मद उस्मान रखा गया। इसे आने वाले ज़माने में आसमान वलायत का शहबाज बनना था। मोहम्मद उस्मान की इब्तदाई तालीम आपकी वालदा माजदा की निगरानी में हुई। 7 बरस की उम्र में कलाम पाक हिफ्ज़ कर लिया। हज़रत शेख मुनव्वर की निगरानी में अलूम ज़ाहिरी की तकमील की। अरबी और फ़ारसी ज़ुबानों में आपने बहुत कम अरसे में ख़ासी महारत हासिल कर ली। आपकी वालदा साहिबा आपकी अवाइल उम्री में ही वफ़ात पा गई थी और वालिद का साया भी वालदा की वफ़ात के कुछ अरसे के बाद आपके सर से उठ गया। ज़ाहिरी अलूम की तहसील के बाद आपका मैलान तरकियत और मार्फत यानी रूहानी अलूम की तरफ हुआ। चुनाचे आपने इस तालीम के लिए मरवंद से सब्ज़वार का भी सफ़र किया। इन दिनों वहाँ जलीलुल कदर शख्सियत सैयद इब्राहिम वली मुकीम थे। आप हज़रत इमाम मूसा काज़म की औलाद से थे। आप बड़े आबद और जाहिद और जेद आलम थे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर हज़रत इब्राहिम वली की खिदमत में रहकर तहसील इल्म में मशगूल हो गए। हज़रत इब्राहिम वली ने हज़रत लाल शहबाज कलंदर की सलाहियतों को परख कर जल्द ही मशाइख और उलमा की एक महफिल में हज़रत लाल शहबाज कलंदर को खिलाफत की दस्तार से नवाज दिया। गैबी इशारा मिलने पर अपने वतन मरवंद से इराक़ तशरीफ़ ले गए और वहाँ से एहरान तशरीफ़ लाए। हज़रत इमाम रज़ा से रूहानी और कल्बी
وابستگی کی وجہ سے آپ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ چند روز تک مراقبے کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ کو باقاعدہ گوشہ نشینی کا حکم ہوا۔ آپ خانقاہ رضویہ میں مصروف عبادت رہے۔ یہ سلسلہ 40 روز تک جاری رہا اور آخری ایام میں آپ کو حکم ہوا کہ حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کریں۔ اس طرح آپ امام رضا سے روحانی اجازت ملنے کے بعد حجاز مقدس روانہ ہو گئے۔ یہ سلسلہ 40 روز تک جاری رہا اور آخری ایام میں آپ کو حکم ہوا کہ حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کریں۔ اس طرح آپ امام رضا سے روحانی اجازت ملنے کے بعد حجاز مقدس روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں عراق پہنچنے پر حضرت لال شہباز قلندر حضرت عبدالقادر جیلانی کے مزار پر حاضر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بغداد سے حجاز تک راستے میں کئی مقامات مقدسہ کی زیارت کی۔ آپ 3 ماہ تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی میں جب روضہ اطہر کے قریب پہنچے تو دیر تک بارگاہ رسالت میں سر جھکائے سلام پیش کرتے رہے۔ آپ 11 ماہ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ غیبی اشارہ ملنے پر آپ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران شہباز قلندر مکران کے ساحل پر پہنچے۔ جب آپ وادی پنجکور میں داخل ہوئے تو ایک سرسبز میدان نے آپ کے قدم پکڑ لیے۔ آپ نے یہاں چلا کشی کی اور اس میدان کو یادگار بنا دیا۔ مقامی مکرانیوں نے اس ویرانے میں ایک فقیر کو چلا کشی کرتے دیکھا تو دیدار کے لیے امٹ کر آ گئے۔ آپ کی عبادت اور ریاضت سے متاثر ہو کر ہزاروں مکرانیوں اور بلوچوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے مرید ہو گئے۔ یہاں ایک عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ اس دشت کو دشت شہباز بنا کر آگے بڑھ گئے۔ آپ جب پسنی سے گزرے تو ایک گڈریا اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر جا رہا تھا۔ آپ عالم جذب میں تھے۔ وہ گڈریا اپنی بکریوں کو بھول کر آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آپ نے چند دن کے ساتھ میں اسے اپنے رنگ میں ایسا رنگا کہ آپ کے جانے کے بعد وہ گڈریا لال کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ پسنی بندرگاہ کے ٹیلے کی دوسری جانب گڈریا لال کا ایک مزار آج تک اس گڈریے کی یاد دلاتا ہے۔ یہاں سے آپ سندھ میں داخل ہوئے لیکن رکے بغیر سیدھے ملتان پہنچے اور شہر ملتان کے مضافات میں قیام فرمایا۔ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر ملتان اور گردونواں کے لوگ آپ کے پاس آنے لگے۔ ہر وقت لوگوں کا ایک ہجوم رہنے لگا۔ یہ لوگ طرح طرح کے مسائل لے کر آپ کے پاس آتے۔ قلندر شہباز کی دعاؤں سے بے شمار مریضوں کو شفا ملی۔ لاتعداد دکھیاریوں کے دکھ دور ہوئے۔ ان خوش نصیب لوگوں کی زبانی قلندر شہباز کی کرامات کا شہرہ بھی دور دور تک ہونے لگا۔ ملتان کے قاضی علامہ قطب الدین کاشانی کی سماعت بھی ان قصوں سے آشنا ہوئی۔ علامہ قطب الدین کاشانی ایک عالم فاضل شخص تھے لیکن صوفیت اور درویشی پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے کسی عقیدت مند نے قاضی کا یہ فتویٰ آپ تک پہنچا دیا۔ آپ چند خدمت گزاروں کے ساتھ ملتان کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت باؤالدین زکریا کی روحانی ولایت سے اس وقت ملتان جلوہ افروز ہو رہا تھا۔ ہر روز مجلس ارشاد کا انعقاد ہوتا تھا۔ ہزاروں طالبان حق کے کسب فیض کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ
مسند ارشاد پر جلوہ افروز تھے کہ کسی نے اطلاع دی حضرت عثمان مروندی قلندر نام کے کوئی بزرگ علامہ قطب الدین کاشانی سے مناظرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ اور قلندر کو نرمی سے سمجھا بجھا کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت لال شہباز قلندر ابھی ملتان کے دروازے پر پہنچے تھے کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مریدین آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ اب آپ کے قدم قاضی کی عدالت کی بجائے حضرت بہاؤالدین زکریا کی خانقاہ کی جانب تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا سے پہلی ہی ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر ایسی صحبتوں کے متلاشی تھے، خانقاہ میں بیٹھے تو اٹھنا بھول گئے، دن رات صحبتیں رہنے لگیں۔ اسی خانقاہ میں آپ کی ملاقات حضرت فرید الدین گنج شکر اور حضرت سرخ بخاری سے ہوئی۔ اس زمانے میں خطۂ پنجاب اور سندھ میں کرامتہ فرقے کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ان کے عقائد بنیادی اسلامی تعلیمات کے منافی تھے۔ خطہ پنجاب میں کئی علاقے ایسے تھے جہاں ابھی تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت بہاؤالدین زکریا نے رشد و ہدایت اور اسلام کی تبلیغ کا ایک عملی منصوبہ تیار کیا۔ ایک طرف اپنے مریدوں کو مختلف تبلیغی دوروں پر روانہ کیا تو دوسری جانب حضرت شہباز قلندر، حضرت فرید الدین گنج شکر اور سید جلال سرخ بخاری کے امراء تبلیغی دوروں پر روانہ ہوئے۔ یہ چاروں بزرگ کافی عرصہ ایک ساتھ رہے۔ بعد میں یہ چاروں بزرگ چار یار کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی جس کی وجہ سے لوگ آپ سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ آپ ان تبلیغی دوروں میں جہاں بھی گئے آپ سے بے پناہ کرامات بھی ظاہر ہوئیں جن سے عوام الناس میں آپ کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان اولیاء اللہ کی تبلیغی کوششوں نے لوگوں کو بہت سکون اور اعتماد عطا کیا اور لوگ کثرت سے اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں کی حضرت لال شہباز قلندر سیاحت کرتے ہوئے جوناگڑھ تشریف لائے۔ ان دنوں یہاں کے لوگ ایک عجیب مصیبت میں گرفتار تھے۔ دن کی ایک خاص گھڑی میں ایک زنبیل اور ڈنڈا نظر آتا تھا۔ اسے کون پکڑے ہوئے ہے کچھ نظر نہ آتا تھا، بس ایک آواز آتی تھی جسے جو کچھ دینا ہے اس زنبیل میں ڈال دے۔ لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہو گئی تھی کہ اگر اس زنبیل میں کچھ نہیں ڈالے گا تو نقصان اٹھائے گا، اس لیے لوگ خوف زدہ ہو کر کچھ نہ کچھ اس زنبیل میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ زنبیل کہنے کو ایک چھوٹا سا کاسا تھا لیکن اس میں بہت سارا سامان سما جاتا تھا۔ لوگ اس زنبیل سے متاثر تو تھے لیکن روز روز کی طلب سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے بہت سے بزرگوں سے رابطہ کیا لیکن کوئی بھی اس زنبیل اور ڈنڈے کو نظر آنے سے نہ روک سکا۔ یہ قصہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت شہباز قلندر شہر سے باہر آ کر مقیم ہوئے۔ آپ کی شہرت سن کر ایک درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس درویش نے پورا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ وہ درویش آپ کو اس محلے میں لے گیا جہاں وہ زنبیل ظاہر ہوتی تھی۔ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ زنبیل اور ڈنڈا ہر دروازے پر ہوا میں اڑتا ہوا پہنچ رہا تھا اور لوگ اپنی نظریں اس میں ڈال رہے تھے۔ قلندر شہباز نے اپنا دست مبارک بڑھایا، زنبیل اور ڈنڈا دونوں آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ لوگ دم بخود کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ حضرت شہباز قلندر نے ڈنڈا اپنے پاس رکھا اور زنبیل اس درویش کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، زنبیل تم رکھ لو، آج سے تم زنبیل شاہ ہو، جو بھی تمہاری زنبیل سے کھائے گا فیض یاب ہوگا۔ جوناگڑھ میں آج بھی زنبیل شاہ کا مزار موجود ہے۔ دوران سیاحت آپ گرنار اور گجرات بھی تشریف لے گئے اور لوگوں کو توحید اور حقانیت کا درس دیا۔ جس زمانے میں آپ گرنار میں مقیم تھے آپ کے گرد
حاجت مندوں کا ہجوم رہتا تھا۔ یہ زمانے بھر کے ستائے ہوئے بیمار اور مفلس انسان تھے جنہیں قلندر کے تسکین امیز کلمات جینے کا حوصلہ دیتے تھے۔ آپ دکھی لوگوں کے آنسو پونچھتے، انہیں تسلی دیتے، غم خواری فرماتے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اسی صحت کے دوران میں آپ نے حضرت بو علی شاہ قلندر سے بھی ملاقات کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت بو علی شاہ قلندر ہی نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ سندھ میں سیون میں سکونت اختیار فرمائیں۔ ملتان کے لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ واپس جا کر ملتان ہی میں قیام کریں، لیکن آپ نے سیون جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور سندھ کا رخ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر 449 ہجری میں سندھ تشریف لائے۔ سیون میں ایک وقت ہندو راجہ جیسر جی، جو عرف عام میں راجہ چوپٹ کہلاتا تھا، کی حکومت تھی۔ راجہ چوپٹ ایک عیاش طبع آدمی تھا۔ راجہ رایا کے حال سے بے خبر رہتا تھا۔ لا قانونیت اور ظلم و تشدد ہر طرف عام تھا، کسی کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی تھی۔ اسی وقت کا یہ مقولہ بھی مشہور ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مہذوب جس کا نام سکندر بودلہ تھا، وہ اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ سیوستان کی پہاڑیوں میں عبادت اور ریاضت کرتے تھے۔ ایک رات بزرگ نے خواب میں آواز غائبی سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو ظلمت کو نور میں تبدیل کر دے گا۔ پھر اکثر ان بزرگ کی زبان پر یہ ورد رہتا کہ میرا مرشد سائیں آ رہا ہے۔ اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں سے دعا اٹھتی کہ خدا کرے ہمارا نجات دہندہ جلد آئے اور ہمیں راجہ کے ظلم سے بچائے۔ مجذوب کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ راجہ کے قلعے کی دیوار کو چیرتی ہوئی اندر آ جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز اہل قلعہ کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجہ اور قلعہ کے لوگوں نے نعروں کو سن کر نظر انداز کر دیا تھا۔ جب نعروں میں شدت آ گئی تو وہ بھی بکھلا اٹھے۔ اس فلک شگاف نعروں نے نہ جانے کیوں راجہ جیسر کو نہ صرف معطل کرتا بلکہ خوف زدہ کر دیتا تھا۔ بالآخر راجہ کے سپاہی گئے اور اس مجذوب کو گرفتار کر کے راجہ کے پاس لے آئے۔ راجہ کے سامنے بھی سکندر بودلہ کی زبان پر یہی الفاظ تھے، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ تو راجہ غضبناک ہو گیا اور اس نے سکندر بودلہ کو قید کروا دیا، لیکن قید خانے میں بھی اس کے فلک شگاف نعرے بند نہ ہوئے۔ راجہ رات بھر اذیت کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ اس شخص کی کھال ادھیڑی جائے، آپ ہی دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ راجہ نے اجازت دے دی۔ سکندر بودلہ پر تعزیانوں کی بارش کر دی گئی، لیکن وہ یہی کہتے رہے، میرا مرشد آنے والا ہے۔ سکندر بودلہ پر وحشیانہ تشدد جاری رہا۔ تقریباً روزانہ ان پر تعزیانوں کی بارش کی جاتی، لیکن آپ کے اونٹوں پر ایک ہی نعرہ جاری رہتا تھا۔ سندھ کا علاقہ حضرت شہباز قلندر کے لیے انجان تھا۔ آپ یہاں کی زبان اور ثقافت سے واقف نہیں تھے، اس کے باوجود آپ سرزمین سندھ کی طرف تشریف لے آئے۔ حالات کا مشاہدہ کر کے آپ نے کسی ایک جگہ مستقل سکونت اختیار کرنے کا ارادہ تر کر کے پہلے ارد گرد علاقوں میں تبلیغی دوروں کا آغاز کیا۔ آپ کے ٹھٹھے کے قریب آرائی کے مقام پر ایک بزرگ پیر بیٹھ سے ملاقات کی۔ یہ بزرگ ایک پہاڑی کے غار میں مصروف عبادت رہتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اسی غار میں آپ سے ملاقات کی اور کامرانی کی دعائیں لے کر رخصت ہوئے۔ آپ نے سندھ کے گاؤں ریحان میں بھی کچھ دن قیام فرمایا۔ بعد میں یہی گاؤں حضرت رک الدین ملتانی کی نسبت سے رکن پور کہلایا۔ جب حضرت لال شہباز قلندر اس گاؤں میں تشریف لے گئے تو اس کی زمین بنجر تھی۔ پھر اللہ نے آپ کی برکت سے اس زمین کی سرشت بدل ڈالی، علاقہ آباد ہو گیا۔ سرسبز و شادابی کی وجہ سے بنجر زمین بھی خزانے اگلنے لگی۔ کراچی کے قریب منگو پیر کا مزار ہے۔
بعض روایات کے مطابق صاحب مزار حضرت فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ ہیں۔ اسی پہاڑ پر لال شہباز قلندر کے نام سے ایک بستی آباد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت لال شہباز قلندر یہاں تشریف لائے اور کچھ عرصہ قیام کیا۔ آپ کی ایک چلاگاہ حیدرآباد کے نزدیک گنجا ٹکر کے نزدیک ٹنڈو غلام حسین میں بھی ہے۔ مشہور ہے کہ آپ یہاں چلا کش ہوئے تھے۔ آپ نے حیدرآباد کے اطراف میں بھی کئی تبلیغی دورے کیے تھے۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ دوران سیاحت قلندر پاک نے پاٹ شہر میں حاجی اسماعیل منور سے بھی ملاقات کی تھی۔ پاٹ دراصل سندھ کا ایک قدیمی شہر تھا۔ بہت سے علماء کرام دور دراز کی مسافت طے کر کے اس شہر میں آتے تھے۔ قدیم تذکروں میں اس شہر کو اس وجہ سے قبطہ الاسلام کہا جاتا ہے۔ دریا کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں باغات کی کثرت تھی، جس میں انار بہت کثرت سے ہوتے تھے۔ سیون شریف کے ریلوے اسٹیشن کے جنوب میں ایک بلند پہاڑ ہے جس کے اندر ایک قدیم غار موجود ہے۔ روایت ہے کہ اس غار میں حضرت لال شہباز قلندر نے چلا کشی کی تھی۔ سیون کے ریلوے اسٹیشن کے قریب آپ کے نام سے منسوب ایک لال باغ بھی ہے۔ روایت کے مطابق اس باغ کے قریب ایک پہاڑی پر بھی آپ نے چلا کشی کی تھی۔ مقامی لوگ یہ روایت مشہور ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کی آمد سے قبل نہ یہ باغ تھا نہ یہ چشمہ۔ لوگ اس مقام پر چشمے کی موجودگی کو شہباز قلندر کی کرامت سمجھتے ہیں۔ یہ چند نشانیاں جو تاریخ میں محفوظ رہ گئی ہیں صاف بتاتی ہیں کہ آپ نے سندھ کے دور دراز علاقوں کے دورے کیے۔ اس دور کے سفر آج کی طرح باسہولت نہیں تھے۔ دین کی تبلیغ کے لیے ہمیں آپ کے عزم اور حوصلوں سے رہنمائی اور ترغیب لینی ہوگی۔ آپ کی بہت سی کرامات لوگوں میں مقبول ہیں۔ روایت ہے کہ جب کبھی آپ کے پاس کوئی لا علاج مریض آتا تو آپ اس پر گہری نظر ڈالتے اور فرماتے، ہے بیماری میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو اسے چھوڑ دے۔ لال شہباز قلندر کا یہ جملہ مریض میں تندرستی کے آثار پیدا کر دیتا۔ اس کے علاوہ آپ بعض اوقات پانی پر دم کر کے بھی مریض کو دیتے اور فرماتے، یہ پانی بیمار کو پلاؤ اور آنکھوں کو لگاؤ۔ آپ کی ہدایت پر عمل کر کے بیمار صحت یاب ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سندھ اور اس کے کرب و جوار میں اتنا شدید قحط پڑا کہ مخلوق خدا سخت پریشان ہوئی۔ اس قحط سے نجات حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے قلندر سے عرض کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں ہمیں اس قحط سے نجات دے دیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بارگاہ عزتی میں دعا کی۔ ابھی دعا میں مصروف ہی تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور اتنی شدید بارش ہوئی کہ تمام خشک کھیت پانی سے بھر گئے، ندی نالے پر ہو گئے اور مخلوق خدا نے سکون کا سانس لیا۔ وادی مہران سندھ کے مختلف علاقوں کو فیض یاب کرنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر سیوستان یعنی سیون میں مقیم ہوئے، جہاں آپ کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی اور آپ کے حسن و اخلاق کی بہت دور دور تک شہرت ہو گئی۔ لال شہباز قلندر اور ان کے ساتھیوں نے جس میدان میں پڑاؤ ڈالا، اس کے قریب ایک بستی میں شراب اور شباب کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ درویش کی پڑاؤ کی وجہ سے اس بستی کے مکینوں نے خوف محسوس کیا اور راجا کے پاس جا کر ان کی شکایت کی۔ ان لوگوں کو دروغ گوئی سن کر راجا غصے میں تلملا اٹھا۔ اس نے بہت مغرور لہجے میں اپنے کوتوال کو حکم دیا کہ ان مسلمان فقیروں کو بے عزت کر کے اس کی ریاست سے نکال دیا جائے۔ راجا جہرجی کے سپاہی گڈری پوشوں کے خیمے میں داخل ہوئے اور انہیں حاکم سیوستان یعنی سیون کا حکم سنایا۔ گڈری پوشوں نے کہا کہ ہم صرف اپنے مرشد کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو ان سے کہو۔ راجا جہرجی کے سپاہی اسی حالت غضب میں قلندر شہباز کے خیمے کی طرف بڑھے مگر اندر داخل نہیں ہو سکے۔ سپاہیوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے پیروں کی طاقت سلب ہو چکی ہے اور وہ اپنے جسم کو حرکت دینے سے قاصر ہیں۔ پھر جب سپاہیوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کی ساری طاقت بحال ہو گئی۔ سپاہیوں نے دوبارہ خیمے میں جانے کی کوشش کی۔ اس بار بھی ان کے ساتھ
ایسا ہی ہوا۔ مجبوراً سپاہی کچھ کیے بنا ہی واپس چلے گئے۔ راجہ جیت جی اپنے سپاہیوں کی مجبوریوں کا قصہ سن کر چراغ پا ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے وزیروں، مشیروں اور درباری نجومیوں کو طلب کر لیا۔ تمام واقعات سن کر حاکم 7 کی طرح اراکین سلطنت اور ستاروں کا علم جاننے والے بھی حیران و پریشان تھے۔ پھر درباری نجومیوں نے ستاروں کی چال اور ذائچے وغیرہ بنائے تو یکایک ان کے چہروں پر خوف کے گہرے سائے لرزنے لگے۔ نجومیوں نے راجہ جیت جی سے عرض کیا، ذائچے بتاتے ہیں کہ ایک شخص حدود سلطنت میں داخل ہوگا اور پھر وہی شخص اقتدار کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ بن جائے گا۔ شاید وہی شخص ہے جس کے ایک مجذوب شاگرد کو آپ نے قید میں ڈال دیا ہے۔ نئی چال سوچی گئی۔ وزیروں کے کہنے پر ہیرے جواہرات اور اشرفیوں سے بھرا ہوا خوان لے کر شہباز قلندر کی خدمت میں حاضر کیا گیا کہ اسے قبول فرمائیں اور کسی دوسری جگہ قیام فرما لیں۔ آپ نے حکم دیا کہ ان جواہرات کو آگ میں ڈال دو۔ خدمت گزار نے اپنے مرشد کے حکم کے مطابق خوان اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک شعلہ سا بھڑکا اور واقعی تمام ہیرے جواہرات اور سونے کے ٹکڑے کوئلے اور لکڑی کی طرح آگ میں جل کر خاک ہو گئے۔ حاکم 7 کا نمائندہ کچھ دیر تک پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ ناقابل یقین منظر دیکھتا رہا۔ وہ سونا جو تپتی ہوئی بھٹی میں بہت دیر کے بعد پگھلتا ہے، اسے معمولی آگ کے شعلوں نے چند لمحوں میں جلا کر خاک کر ڈالا تھا۔ مسلمان درویش کی یہ کرامت دیکھ کر وزیر نے قدموں پر سر رکھ دیا اور گداگرانہ لہجے میں عرض کرنے لگا۔ پھر جب وزیر کانپتے قدموں کے ساتھ واپس جانے لگا تو آپ نے نہایت ہی پرجلال لہجے میں فرمایا، اپنے راجا سے کہہ دینا کہ ہم یہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر حاکم 7 اپنی سلامتی چاہتا ہے تو خود یہاں سے چلا جائے۔ وزیر دوبارہ حاکم 7 کی خدمت میں پہنچا اور اس نے لال اور جوہر کے راکھ ہو جانے کا پورا واقعہ سنایا تو راجہ جیت جی اور زیادہ غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا، تو بزدل ہے کہ ایک معمولی سی بات سے ڈر گیا۔ میں نے اس سے بھی بڑی شعبدہ بازیاں دیکھی ہیں۔ میری سلطنت میں ایسے کامل جادوگر موجود ہیں جو مسلمان سنیاسی کے طلسم کو پارا پارا کر دیں گے۔ عشاء کی نماز میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت شہباز قلندر نے خدمت گزاروں کی موجودگی میں قلعے کی جانب رخ کرتے ہوئے فرمایا، بودلہ اب تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ خدمت گزار حیران تھے کہ مرشد کسے پکار رہے ہیں۔ سکندر بودلہ جو راجہ جیت جی کی قید میں تھے، کئی مہینے سے دردناک سزائیں برداشت کر رہے تھے، ادھر آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے اور ادھر بودلہ کا جسم اچانک زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ بودلہ ابھی اسی حیرانی میں تھے کہ یکایک زندان کا دروازہ کھل گیا۔ بودلہ کو اپنے مرشد کی آواز سنائی دی۔ بودلہ سمجھ گئے کہ یہ مدد کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے بے اختیار نعرہ لگایا، میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا۔ شدید زخمی ہونے کے سبب بودلہ تیزی سے اٹھے اور قید خانے سے باہر کی جانب دوڑنے لگے۔ آخر اس میدان میں پہنچ گئے جہاں لال شہباز قلندر اور ان کے ساتھیوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ بودلہ سے مل کر لال شہباز قلندر نے اپنے مریدوں کو بتایا کہ یہی تمہارا بھائی بودلہ ہے، اسے حاکم 7 نے ناحق ستایا ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گا۔ شدید مخالفتوں کے باوجود آپ نے 7 شریف میں رہ کر اسلام کا نور پھیلایا، ہزاروں لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی، لاتعداد بھٹکے ہوئے افراد کا رشتہ خدا سے جوڑا۔
لوگوں کو اخلاق اور محبت کی تعلیم دی۔ سچائی اور نیکی کی لگن انسانوں کے دلوں میں اجاگر کی۔ آپ کی تعلیمات اور حسن سلوک سے 7 کی ایسی کایا پلٹی کہ بہت بڑی تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ لال شہباز کی وجہ سے راجہ کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ راجہ جیرجی کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ 7 میں ایک مسلمان درویش کی موجودگی اس کے لیے مستقل عذاب بن گئی تھی۔ راجہ جیرجی کئی مرتبہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر چکا تھا، مگر ہر مرتبہ اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ آخر حاکم 7 نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کر کے ان سے مسلمان درویش سے مقابلے کا کہا، لیکن 7 کے ساحروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی کہ انہیں ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ جادوگروں نے راجہ کو مشورہ دیا کہ اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غذا داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی قوت زائل ہو جائے گی اور پھر ہمارے جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ راجہ نے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا اور کئی خوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیے۔ جب یہ خوان حضرت شہباز قلندر کی خدمت میں پیش ہوا تو کھانا دیکھتے ہی شیخ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ نے یہ کہہ کر کھانے سے بھرا ہوا خوان الٹ دیا، ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت اور بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ مرشد کے اس عمل سے خدام پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے زمین بھی لرزنے لگی۔ 7 شدید زلزلے کی لپیٹ میں تھا۔ زمین نے 2-3 کروٹیں لیں اور طاقت اور اقتدار کا سارا کھیل ختم ہو گیا۔ ادھر شیخ کے سامنے خوان الٹا پڑا تھا۔ راجہ جیرجی کے قلعے کی بنیادیں الٹی ہو گئی تھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نہ صرف صوفی باعمل بزرگ تھے بلکہ آپ نے علم کی ترویج کے لیے بھی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ حضرت لال شہباز قلندر صرف و نحو کے بھی ماہر تھے۔ ایک مغربی مورخ سر رچرڈ برٹن کی تحقیق کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر ایک عظیم ماہر لاسانیات بھی تھے۔ آپ نے 4 کتابیں گرامر اور لاسانیات کے حوالے سے فارسی زبان میں تحریر کی تھی۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ دنیا کا سفر کرتے ہوئے 734 میں جب 7 پہنچا تو اس نے آپ کے مزار مبارک کی زیارت کی تھی اور آپ کی خانقاہ میں ٹھہرا۔ مشہور محقق شیخ اکرم نے بھی اپنی کتاب موج کوثر میں برٹن کی ہسٹری آف سندھ کے حوالے سے 2 مشہور کتابوں میزان الصرف اور صرف الصفر کا تذکرہ کیا ہے، جو کہ حضرت لال شہباز کی تحریر کرتا تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر ایک معروف شاعر بھی تھے۔ آپ کے کلام میں معرفت الہی اور سرکار مدینہ کی مدح سرائی عشق حقیقی کے والانہ انداز جا بجا نظر آتا ہے۔ آپ کی شاعری میں روحانی وارفتگی اور ترقیت تصوف کے اسرار و رموز بے حد نمایاں اور واضح ہو کر سامنے آتے ہیں، جو اکابر صوفیہ کرام کا ایک خاص طرح امتیاز ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر اپنے کلام میں عبد و معبود کے رشتوں کی ترجمانی اتنے حسین پہرائے میں کرتے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والوں کے قلوب میں گداز اور عشق و محبت کا جذبہ فیروزہ ہونے لگتا ہے۔ آپ کو لال کہنے کے مختلف روایات ہیں۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ لال شہباز قلندر کا خطاب آپ کے پیر و مرشد نے عطا فرمایا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ اکثر لال رنگ کا لباس زیب تن فرماتے تھے کیونکہ یہ اہل مروند کا مخصوص لباس تھا۔ جب آپ اپنی عمر کے 100 سال مکمل کر چکے تھے کہ آپ کو ملتان جانے کا خیال آیا۔ آپ کے دوست حضرت بہاؤالدین زکریا اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ ان کے فرزند حضرت صدر الدین عارف ان کے جانشین تھے۔ حضرت صدر الدین عارف کو جیسے ہی معلوم ہوا
کہ حضرت لال شہباز قلندر چند خدمت گزاروں کے ہمراہ ملتان آ رہے ہیں تو آپ کو نہایت ہی تذکر و احتشام کے ساتھ اپنی خانقاہ پر لے آئے۔ اس وقت شہزادہ سلطان محمد تغلق حاکم ملتان تھا۔ اس نے بھی اپنے دربار میں محفل سماع رکھی تھی اور حضرت لال شہباز کو اپنے دربار میں مدعو کیا تھا۔ آپ نے دعوت قبول کر لی۔ کہتے ہیں اس محفل میں دوران سماع اچانک حضرت لال شہباز قلندر پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ حالت وجد میں اٹھے اور رقص کرنے لگے۔ آپ یہی واجدانہ رقص اس دھمال کی بنیاد بنا جو آج بھی آپ کے مزار پر دیکھا جا سکتا ہے۔ سلطان نے خواہش ظاہر کی کہ آپ ملتان میں ہی قیام فرمائیں، مگر آپ نے فرمایا کہ آپ سیون میں ہی رہیں گے۔ آپ کے ساتھ سلطان محمد تغلق کو اتنی عقیدت تھی کہ سلطان کی وفات کے بعد سلطان کی میت کو ٹھٹھا سے سیون لایا گیا اور آپ کی خانقاہ کے قرب و جوار میں دفن کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے تقریباً 103 برس، بعض تذکروں کے مطابق 112 برس کی عمر پائی۔ اسمان ولایت کا یہ شہباز اور سیوند اور سندھ کے گرد و نواح کے تاریک علاقوں کو نور اسلام سے منور کرنے والا یہ آفتاب 18 شعبان المعظم 673 بمطابق 1275 میں غروب ہو گیا، لیکن لوگوں کے دلوں میں تا قیامت اس آفتاب کی روشنی باقی رہے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔